बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। कराची के गुल प्लाजा की आग बुझ तो गई है, लेकिन इसके शोले जो हैं वो पता नहीं कैसे बढ़ते बढ़ते अब 18वीं तरमीम को भी अपनी लपेट में ले रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने गुफ्तगू करते हुए कुछ ऐसी बातें की हैं कि ख़तरे की बहुत सी घंटियां बज गई हैं। और 18वीं तरमीम के बारे में पहले जो गुफ्तगू ड्राइंग रूम्स में या बंद कमरों में हो रही थी, वो आज ख्वाजा आसिफ साहब जो है उसको पार्लियामेंट हाउस में ले आए हैं और पूरी दुनिया ने सुना कि उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम एक ढकोसला बन चुकी है। उनके अपने अल्फाज क्या थे, ज़रा सुनिए। जो वाक़यात कराची में हो रहे हैं, ये इतना बड़ा शहर हो गया हुआ है कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप उसको मैनेज कर सकें प्रेजेंट स्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो 18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। सारे इख्तियारात जो है मुर्तकज़ हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों में। जब तक गली मोहल्ले में नुमाइंदगी नहीं होगी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का फायर ब्रिगेड आके जो है वो आग बुझाएगा, नेवी का डिफेंस फायर ब्रिगेड आके आग बुझाएगा। तो ऐसा लगता है कि जो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की जो चार्जशीट है वो काफ़ी लंबी है। और मुस्लिम लीग नून की एक और इत्तेहादी जमात है MQM पाकिस्तान, उसके सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने भी एक तकरीर की। तो वो क्या कह रहे थे, थोड़ा सा वो भी सुन लें। गुल प्लाजा में आग लगी, ये तो शायद बुझ जाएगी, आखिरी उस पे है, लेकिन जो दिलों में आग लगी है ना 18 सालों में, और जो लोगों के दिल जल रहे हैं, और फिर ये जो कसर रह गई थी वो गुल प्लाजा ने पूरी कर दी। ये दिलों की आग अब निकल रही है। अगर उससे ना बुझाया, जो उनका एहसास महरूमी है, पहले कहते थे कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, अब उस नहज पे ये सोतेली माँ का सलूक करके इसे दीवार से लगा के नहीं, दीवार में चुनवा दिया। बदतरीन करप्ट तरीन हुक्मरानी पीपल्स पार्टी उसके वडेरों की उसने वहाँ पहुँचा दिया, जहाँ आज ये बात हो रही है कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो कराची को बचाना होगा। पीपल्स पार्टी के वडेरे क्या सिर्फ पीपल्स पार्टी में हैं, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। तो गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर ममलकत बराए कानून और इंसाफ, और शफीउल्लाह जान साहब, मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, और नाज बलोच साहबा, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो सबसे पहले ये बताइए अकील मलिक साहब कि क्या गुल प्लाजा की आग जो है, क्या वाकई ये 18वीं तरमीम को अपनी लपेट में ले रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, ये तो मुझे नहीं पता कि वो वाक़तन जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ गुल प्लाजा का, क्या उसकी आग जो है वो 18वीं तरमीम तक पहुंची है या नहीं पहुंची है, उसको लिपट में लेगी या नहीं लेगी। लेकिन ये बात ज़रूर मैं कहूँगा कि 18वीं तरमीम के बाद जो असल मकसद था डेवोल्यूशन ऑफ पावर या इख्तियारात का निचले सतह तक उसकी तरसील को यकीनी बनाना, वो इन इफ़ेक्ट अगर देखें तो वाक़तन उधर इश्यूज़ हैं, और ये अक्रॉस द बोर्ड हैं। मैं ये ज़रूर आपसे कहूँ कि ये कोई सिंध का मसला नहीं है, ये कोई बलूचिस्तान का मसला नहीं है, ये पंजाब का मसला, ये KP का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। और पूरे पाकिस्तान का मसला इसलिए है कि मैं बसीयत MNA, ये मेरा काम नहीं है कि मैं वहाँ पे गली भी अपने हल्के में देखूँ, मैं नाली भी देखूँ, मैं सड़क भी देखूँ। ये लोकल गवर्नमेंट को जब तक हम एम्पावर नहीं करेंगे या इख्तियारात की जो तरसील है निचले सतह तक या निचले लेवल तक, तो कम अज़ कम ये काम जो है। और आज ख्वाजा साहब ने भी यही बात की, उन्होंने कहा मैं जब अपने हल्के में जाता हूँ तो मेरे पास जो लोग आते हैं या साइलिन आते हैं, और इसी तरह मेरे साथ है कि मेरे हल्के में जो साइलिन आते हैं, मुझे ये तमाम तर इशूज़ देखने होते हैं। मैं नेशनल लेवल पे भी इशूज़ देखूँ, मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी देखूँ, हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन। और अब तो सूरत हाल ये आपके हल्के की शायद आपको ना पता हो या हो सकता है आपको पता हो कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर में लोगों ने खुद फंड्स इकट्ठे करके सड़कें बनवानी शुरू कर दी हैं, अब आपके हल्के में भी हुकूमत सड़कें नहीं बना रही, लोग खुद फंड्स इकट्ठे करके अपनी सड़कें बना रहे हैं। कोई एक आइसोलेटेड इंसिडेंट हुआ है जो एक गली का इशू था, क्योंकि फंड्स का इशू होता है, हम सब मैंने उसको क्रॉस द बोर्ड होता है, और मुझे कोई इसमें मैं शर्म महसूस नहीं करता। मैं अपनी ज़ाती जेब से भी जो है वो उनकी मदद इमदाद करता हूँ और गाय बगाय करता रहता हूँ। और आपने इस फंड में भी पैसे डाले हैं? मैं बेहतर है कि अब उस तफसील में ना जाऊं तो बेहतर है। लेकिन ये है कि वाक़तन ये इश्यूज़ हैं, लेकिन लोगों के जो लोकल गवर्नमेंट की
تک جو رسائی ہے, جو گریونسز کا ریڈریسل ہے, وہ ہونا چاہیے. اور وہ سسٹم آپ جب تک انٹیکٹ نہیں رکھیں گے تب تک آپ ایک بہتر جو ہے ماحول فراہم نہیں کر سکتے لوگوں کو. جی شفیع جان صاحب, یہ جو 18ویں ترمیم پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو گل پلازا میں جو آگ لگی ہے, اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو وہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ امپاور نہیں ہے, اور فائر بریگیڈ کے لیے بھی ادھر ادھر ان کو رابطے کرنے پڑے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 18ویں ترمیم اگر ختم کر دی جائے تو مسئلے حل ہو جائیں گے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ امیر صاحب. میرے خیال نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم ختم کرنے سے مسئلے ختم ہوں گے, لیکن اب ہم جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں, ہم ہر چیز کو اب ریویو کرنا پڑے گا. میں ریسنٹلی کراچی سے ہو کے آیا ہوں, ہماری اسٹریٹ موومنٹ تھی. اس شہر کی جو صورتحال ہم نے دیکھی ہے, ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کوئی 40 سے 50 سال پیچھے آ گئے ہیں, صفائی کے حوالے سے, سڑکوں کے حوالے سے. کون سے علاقے میں گئے تھے آپ؟ ہم شارع فیصل میں گئے, ہم بلدیہ میں گئے. بلدیہ میں روڈ ہی نہیں تھا. بلدیہ میں نے روڈ ہی نہیں دیکھا, گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, پانی پینے کا پانی تک نہیں ہے. واٹر ٹینک مافیا ایک الگ بیٹھا ہوا ہے. 17 سال سے ان کی گورنمنٹ ہے. فائر بریگیڈ کا یہ حال ہے کہ 24 گھنٹوں میں ان سے آگ نہیں بجھ رہی. ٹھیک ہے, آبادی زیادہ ہے, پاپولیٹڈ سٹی ہے, میئر بھی ان کا ہے, صوبائی حکومت بھی ان کی ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں بھی یہ رہے ہیں, صدر بھی اس وقت ان کا ہے. لیکن جو ان کی نااہلی ہم نے دیکھی ہے, آپ وڈ یو بلیو, آپ کو ایسا لگے گا کہ ہم کوئی 40 سے 50 سال پیچھے آ گئے. ایک چادر جو ہے وہ استعمال کی اور بعد میں پھر اس کی خلاف نہیں میر صاحب دیکھیں, میں نے یہی ہے نا غصہ تو آپ کو؟ نہیں, غصہ یہ نہیں ہے میر صاحب. سعید غنی صاحب آئے, انہوں نے اجرک اور ٹوپی پہنائی, ہم نے ویلکم بھی کیا. میں نے خود ٹاک شو میں پیپلز پارٹی کا جو رویہ ہمارے ساتھ پہلے 2 دن تھا, میں نے خود تعریف بھی کی, میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا. لیکن بعد میں ان پہ پریشر پڑا, اور پھر اگلے 2 دن یہ پریشر برداشت نہ کر سکے, اور اس کے بعد جو شیلنگ ہوئی, جو چیزیں ہمارے ساتھ ہوئیں, وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اجرک کی انہوں نے لاش نہیں رکھی, لیکن سندھ کی عوام نے اور کراچی کے عوام نے بھرپور طریقے سے علاج. اچھا, اب ناز بلوچ صاحبہ, اب آپ نے ظاہری بات ہے جواب تو دینے ہیں, لیکن ایک جو یہ جس پریشر کا ذکر کر رہے ہیں نا, اصل پریشر وہ نہیں ہے. اصل پریشر یہ ہے تاریخ کا پریشر. کراچی میں یہ ایسا واقعہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, اس سے زیادہ بڑے واقعات ہوئے, زیادہ بڑی تعداد میں لوگ ان میں جل کے مارے گئے. تو اس وقت کیا ہوتا تھا, ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا, بلدیہ میں ایک فیکٹری جل گئی تھی, تو اس وقت کے جو وزیر تھے, جو متعلقہ وزیر تھے, انہوں نے کیا کیا تھا, ذرا ایک پرانا کلپ دیکھیں جی, سہیل وڈائی صاحب کے شو کا دکھائیں. آپ شاید پاکستانی تاریخ کے پہلے صوبائی وزیر تھے. انہوں نے سانحہ بلدیہ ٹاؤن میں 260 افراد کے جلنے پر رضاکارانہ استعفیٰ دے دیا. کیا مقصد جرم قبول کرنا تھا یا پھر کوئی نئی مثال قائم کرنا چاہتے؟ میں نے یہ استعفیٰ اس لیے بھی دیا کہ ایک تو انکوائری ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو, نمبر 2 ان کو کمپنسیشن مل جائے, اور میرے پاس اختیارات ہی نہیں, اور یہ سارے کے سارے اختیارات جن کے پاس تھے وہ وہاں موجود بھی نہیں تھے. کن کے پاس تھے اختیارات؟ بنیادی طور پہ تو لیبر ڈپارٹمنٹ اور سول ڈیفنس اس کے ذمہ دار تھے. آگ جلنے کا اتنا بڑا واقعہ, کئی انکوائریاں ہوئیں, کئی ماہ گزر گئے, ذمہ دار کو سزا ہی نہیں مل سکی. اگر میرے پاس یہ اختیارات ہوتے تو سیکرٹری سے لے کر نیچے تک سارے لوگ جیل میں ہوتے. اچھا, اب یہاں سے میرا سوال شروع ہوتا ہے جی, کہ اتنی اخلاقی جرت آج کسی کو نہیں دکھانی چاہیے کہ اتنے لوگ جل کے مر گئے, کوئی ایک استعفیٰ ہی آ جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب, چونکہ میرا تعلق کراچی شہر سے ہے, اس لیے گل پلازا جو ہے, میں سمجھتی ہوں جس طرح اس کا درد عقیل صاحب کو, شفیع کو, یا آپ سب کو ہے, وہ سیم اسی طرح کی تکلیف جو ہے وہ ہمیں ہے. کیونکہ آپ کا سکول گل پلازا کے پاس, میرا سکول کا رستہ گل پلازا کے پاس تھا. میں کراچی میں ماما پارسی سے پڑھی ہوں, روزانہ کا ہمارا آنے جانے کا رستہ تھا. لیکن دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے ویژولز چلائے ہیں, ایک ہوتی ہے آگ جو لگائی جاتی ہے. گل پلازا میں آگ لگائی نہیں گئی ہے. اب تک کی جو انکوائری رپورٹس ہیں اس کے مطابق یہ ایک حادثہ تھا. جو گزشتہ منسٹر بات کر رہے تھے وہ آگ لگائی گئی تھی, کیمیکلز کے ذریعے لگائی گئی تھی, لوگوں کو فیکٹری میں تالا کر کے, لیکن یہ گل پلازا والی جو آگ ہے اس کا بھی کسی کو نہیں پتا. اس کی انکوائری ہوگی, اور جب انکوائری ہوگی تو آپ کو پتا چلے گا کیا. بالکل, اور انکوائری ہونی چاہیے, اور انکوائری کے لیے چیف منسٹر صاحب نے فوری طور پہ کمیٹی بھی تشکیل دی ہے جو کہ اس کا تمام تفصیلات کا اندازہ نکالے گی, تخمینہ نکالے گی کہ یہ پہلے اول ہوا کیسے,
اس کی ذمہ داری کس کے اوپر جاتی ہے ڈیفینیٹلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے جو چلتا آ رہا ہے. آج بہت آسان ہے ہمارے لیے دوسری جماعت کا یہ کہنا کہ جناب 18 سال سے پیپلز پارٹی, اور یہ کہہ وہ رہے ہیں کہ جن کے پاس میئرشپ کے بار بار مواقع میں رہے. فاروق ستار صاحب خود میئر کراچی رہے, مصطفیٰ کمال صاحب خود میئر کراچی رہے, اس سے پہلے جماعت اسلامی کے میئر کراچی میں رہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو پہلی دفعہ میئرشپ ملی ہے. اب اگر جو اس دور کے اندر, میں اس سیاست میں پڑھنا نہیں چاہتی, میں سمجھتی ہوں کہ آج کا وقت, یہ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں جو ہے وہ کرٹیسزم برائے کرٹیسزم کروں اور میں اس پہ کوئی سیاست کروں. اگر آپ اس سچویشن کی بات کرتے ہیں, اول تو فائر فائٹرز فوری طور پر وہاں پہ پہنچے, کیونکہ گل پلازا سے ریگل سب سے قریبی فائر فائٹرز کا ایک وہاں پہ پوائنٹ ہے جہاں سے فوری طور پہ فائر فائٹرز پہنچے. 150 واٹر اچھا ٹینکرز. ایک منٹ ذرا ایک چھوٹا سا اعتراض ہے. فائر فائٹرز پہنچے, لیکن جب وہ پہنچے تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ذرا امین الحق صاحب نے آج کچھ بتایا, ذرا وہ بتائیے جی, ہمیں سنائیے. دیکھیے آج تیسرا دن گزر چکا ہے گل پلازا کے سامنے کو. میں سمجھتا ہوں کہ مکمل طور پہ سندھ حکومت کی ناکامی نظر آتی ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ 10:15 پہ آگ لگتی ہے, 40 منٹ بعد فائر ٹینڈر آتا ہے اور 10 منٹ کے اندر اندر جو پانی ختم ہو جاتا ہے. کیا آگ انتظار کرتے کہ پانی دوبارہ آئے گا میں دوبارہ جلوں گی؟ ایسا ہونا نہیں چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈی سی آفس بالکل چند قدم کے فاصلے پہ تھا, فائر اسٹیشن 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا, چیف منسٹر ہاؤس 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا, لیکن ان میں سے کسی کی کانوں پہ جوں نہیں رینگتے, کوئی نہیں آتا. سب سے پہلے ایم کیو ایم کا نمائندہ پہنچتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آن پہنچا ہے کہ سندھ کے عوام فیصلہ کریں کہ سندھ حکومت کے ساتھ کیسے احتساب کیا جائے. اور ساتھ ساتھ ہم وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کراچی میں جو 30 یا 32 کے قریب جو مختلف ادارے کام کر رہے ہیں, چاہے ڈی ایچ او, کینٹونمنٹ بورڈ ہو, پورٹ قاسموں کے پی ٹی او, وہ بھی انڈر ون امبریلا ہیں. میئر کے اختیار دیا جائے تاکہ کہ زیادہ بہتر طریقے سے کراچی کے عوام کی بہتری کے لیے کام کیا جا سکے. اچھا 10 منٹ میں جو وہ فائر بریگیڈ کے ٹرک ہے ان کا پانی ختم ہو گیا. میں اس پہ جواب دے دیتی ہوں. دیکھیں اس وقت بھی ہمارے جو ڈیپٹی میئر ہیں سلمان مراد بلوچ صاحب, ان سے میں مستقل تھرو آؤٹ رابطے میں رہی ہوں. وہ وہیں پر ہی موجود رہے ہیں اور ابھی بھی لوگوں کی ڈی این اے سیمپلنگ اور یہ تمام چیزیں, وہاں پہ ڈی سی بھی موجود ہیں, وہاں پہ عملہ بھی موجود ہے, ایڈمنسٹریشن بھی موجود ہے. 150 ٹینکر پانی کے اسی وقت فوراً ارینج کر کے منگوائے گئے. جو بھی اس وقت کولنگ کے لیے اور فائر ایکسٹنگوش کرنے کے لیے کیا جانا تھا وہ تمام چیزیں اس وقت کی گئیں. لیکن اس وقت یہ جو آگ لگی تھی وہ آگ اتنی تیزی سے پھیلی ہے, یہ ان ایکسپیکٹڈ آگ پھیلی ہے. ایک دکان سے آگ بھڑکتی ہے اور وہ پوری عمارت کے کونے کونے تک منٹوں کے اندر پہنچ جاتی ہے. یہ بہت ایک سینسٹیو سچویشن تھی, سینسٹیو بھی ہے اور قابل غور بھی ہے کہ پھولوں کی دکان سے آگ پھیلی. جی, پھول کی دکان سے آگ پھیلی اور اس پہ ڈیفینیٹلی کارروائی بھی ہوگی, اس پہ ایکشن بھی لیا جائے گا. لیکن دیکھیں مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ آج اگر بیٹھ کر یہ سیاست سندھ حکومت ناکام ہو گئی, 18ویں ترمیم یاد آ گیا, یہ سب کچھ یاد آ گیا, لیکن مجھے بتائیے کہ جب ناک کے نیچے چائنا کٹنگ ہو رہی ہوتی تھی, جب تجاوزات ہوتے تھے, جب گل پلازا کو جس کو ایک بلڈنگ ایک فلور کی اجازت تھی اس بلڈنگ کے اوپر بلڈنگ پہ بلڈنگ بنائے جا رہے تھے, تب میئر کراچی کون تھے؟ تب مرتضی وہاب, نہ تو مرتضی وہاب وڈیرا ہے نہ اس وقت مرتضی وہاب جو ہے وہ میئر کراچی تھے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اتنے سالوں کی جو کارکردگی ہے یا آپ کی پور پرفارمنس ہے اس کے اوپر آپ آ کر آج پہلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر بنے کراچی کے, سب کا ذمہ دار ملبہ ان کے اوپر پھینک دیں, یہ نامناسب گفتگو ہے. ایک حادثے کو بنیاد بنا کے جو کہ بہت قومی سانحہ ہے اور ہم سب کے دل اس وقت تکلیف میں ہیں کیونکہ وہ ایک لوگ نہیں تھے, وہ ایک خاندان کے جو ہے وہ پورے بیک بون تھے جو ان کے کاروبار بھی چلے گئے. اور یہ بات درست ہے کہ کروڑا پتی لوگ جو ہے وہ 1 منٹ کے اندر ان کی دکان چلی گئی. اب سندھ حکومت اس پہ جو فوری اقدامات لے رہی ہے, کمپنسیشن کا جو پرومس کیا ہے, جو دوبارہ گل پلازا کو تعمیر کرنے کا پرومس کیا ہے چیف منسٹر صاحب نے, ہم اپنا جو ری ایکشن ہے, جو ایکشن ہے, وہ تمام چیزیں بر وقت کر رہے ہیں. ہاں, ہم فوٹو شوٹ نہیں کرنا چاہتے, ہم اس پہ کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے, ہم خدمت کر رہے ہیں. میں دوبارہ کہوں گی کہ گل پلازا کی جو حادثاتی سچویشن ہے اس کو خدارا ان فیکٹریز یا ان حادثات سے نہ ملایا جائے جہاں پہ آگ لگائی جاتی تھی بھتہ نہ دینے کے اوپر. اچھا, اب اس میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے. امین الحق صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات کی ہے کہ کراچی کے میئر کی امپاورمنٹ کی بات کر رہی ہے ایم کیو ایم, اور وہ کہہ رہے ہیں جی کراچی میں بہت سے ایسے ادارے ہیں جن کا براہ راست تعلق جو ہے وفاقی حکومت سے ہے اور ان سب اداروں کو ایک امبریلا کے نیچے یعنی کہ میئر کے نیچے ہونا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟
देखिए, जहाँ तक लोकल गवर्नमेंट की स्ट्रेंथनिंग की बात करें या उनको एम्पावरमेंट की बात करें, तो मैं समझता हूँ वाक़तन वो फिर मेयरशिप लेवल पे हो या उससे निचली सतह पे हो, उनको एम्पावर करना चाहिए। और मेरे साहब बात यह है कि असल तो देखें, वाक़तन हम सब के दिल अफसरदा हैं इस सानिया के ऊपर, लेकिन उसके साथ साथ ये काम भी देखें तो ये सिविल डिफेंस इदारे का ये काम था। और ये बात आज वज़ीर दिफा ने भी ये बात की कि फिर देखें ना, दीगर इदारों का तो काम नहीं बनता। बात तो ये सिविल डिफेंस इदारे की बात है, लेकिन उसका डीजी कौन है? 16-17 साल हो गए वो इदारा चल रहा है, वो फ़ाल है, गैर फ़ाल है, किसी को कोई पता नहीं है। असल जो ज़िम्मेदारी है वो तो हुकूमत वक्त पे ही आती है। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ वफाक में हो तो वो फिर सारी जो नज़ला है, जो मलबा है, चाहे गलती है कि नहीं है, वो तो हुकूमत वक्त पे ही होगी, वफाक में भी होगी और सुबह में जहाँ देखिए ना, कराची में जब कराची में आप जाते हैं जी, तो जो आपका मेज़बान होता है, जो आपको एयरपोर्ट से होटल ले जा रहा होता है या अपने घर ले जा रहा होता है, वो बताता है जी ये हम जिस इलाके से गुजर रहे हैं, ये जनाब ये आता है जी मेयर के अंडर आता है, अब जी दूसरा इलाका शुरू हो गया जी, ये आता है जी कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर आता है जी, ये जी जनाब अब ये केपीटी का इलाका आ गया जी, और वहाँ पे पता ही नहीं चलता किसकी हुकूमत है। ये आपकी बात ठीक है, क्योंकि मेरे अपने हल्के में मैं एक मिसाल अगर आपको दूँ तो 2 कंटोनमेंट्स हैं, टेक्सला और वाक कंटोनमेंट, और जुरिस्डिक्शन ओवरलैपिंग है। ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जहाँ पे बल्दिया का एरिया बनता है, बल्दिया वाले कहते हैं नहीं ये जी कैंट का बनता है, और जुरिस्डिक्शनल इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट होने की ज़रूरत है, ताकि कम से कम इस पे कानून साजी क्यों नहीं करते? अब ख्वाजा आसिफ साहब ने 18वीं तरमीम को ढकोसला कह दिया है, तो आप उनको ये तजवीज़ नहीं देंगे कि जी इस पे? नहीं, मैं बिल्कुल दूंगा कि जो 42 कंटोनमेंट्स हैं उनकी जुरिस्डिक्शन भी या लिमिटेशंस, जो जुरिस्डिक्शनल लिमिटेशंस हैं वो भी डिफाइंड होनी चाहिए, बल्दिया के भी डिफाइंड होनी चाहिए, ताकि अपना अपना जो जुरिस्डिक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से काम है कि जहाँ पे बल्दिया की बर्थ या डेथ या मैरिज रजिस्ट्रेशन है वो वहाँ पे हो, जो कंटोनमेंट है वो वहाँ पे हो, जो सफाई। अब देखें, एक और मिसाल मैं आपको दूँ, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल है। सुथरा पंजाब एक प्रोजेक्ट, ज़बरदस्त रिमार्केबल प्रोजेक्ट जिसकी पूरी दुनिया तारीफ़ कर रहा है। अब वो कंटोनमेंट की जुरिस्डिक्शन या एरियाज़ में नहीं जाते, वो कहते हैं ये कंटोनमेंट वालों का काम है, ये कैंट की जुरिस्डिक्शन है, ये सीओ कैंट करेगा। अब वहाँ पे ये इशू आता है, वो कहते हैं कि जी कैंट वाले कहते हैं कि जी क्योंकि वो एक टैक्स का भी मामला है और कई लोग टैक्स नहीं पे करते, तो वो फिर वहाँ पे सफाई उन एरियाज़ में उस तरह नहीं होती। तो ये भी देखने की ज़रूरत है कि जुरिस्डिक्शनल, मेरे ख्याल से पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ जिसकी लिमिटेशंस हैं, चाहे वो बल्दिया हो चाहे वो कंटोनमेंट हो, उनको डिफ़ाइन करने की, उनको एमार्क करने की ज़रूरत है हमें। अच्छा, अब इसी तरह का मिलता जुलता एक इशू जो है, ह्यूमैनिटेरियन इशू जो है, वो आपके सूबे में भी चल रहा है, और बहुत से लोग जो हैं वो ये शिकायत कर रहे हैं जी कि हमारे बारे में बात नहीं हो रही, तो उनका भी कुछ थोड़ा सा जिक्र कर लें जी। तो ये जो आज तलाल चौधरी साहब ने जो आज कौमी असम्बली में बात की है, ज़रा मैं पहले सुना देता हूँ आपको। शफी जान साहब को सुनाएं जी कि तलाल चौधरी साहब वज़ीर ममलकत बराए दाखिला ने क्या कहा है। जो कि इस वक्त केपी में या साबक फाटा में हो रहा है, उसमें सूबाई हुकूमत पूरी ऑन बोर्ड है। इस वक्त के जो एक्शंस हैं, जो अभी इन्होंने नए सीएम अपने सीएम लेकर आए हैं, ये उनके फैसले के बाद हो रहे हैं। बताएं मुझे, कैबिनेट ने फैसला नहीं किया कि 5 अरब रखें। बताएं मुझे, सीएम ने ये फैसला नहीं किया कि ये जो एक्शन है उसकी एक एग्रीमेंट से मुशावरत के साथ हो रहा है। सूबाई हुकूमत और जो वहां के ट्राइबल एल्डर्स हैं, उनकी मुशावरत से एक प्रॉपर एग्रीमेंट के बाद एक्शन जो है वो शुरू किया गया है। ये एक्शन जो है ये दरअसल तिरा ऑपरेशन का जिक्र हो रहा है, तो उसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो आईडीपीज़ बन गए हैं, यानी कि वो डिस्प्लेस हो गए अपनी जगहों से। और कल नूरुल्लाह कादरी साहब ने सेनेट में ये बात की थी कि वफाकी हुकूमत के जो इदारे हैं वो कहाँ पे हैं, वो उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे। तो आज तलाल चौधरी साहब ने कहा कि जो कुछ भी है ये तो सूबाई हुकूमत जो है उसकी मर्जी से मुशावरत हो रहा है, और आपने तो 5 अरब रुपया उनके लिए मुख्तस भी किया हुआ है। अमीर साहब, ये जो ऑपरेशन हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया गया है, हम पहले दिन से इसकी मुखालफत कर रहे हैं। मिलिट्री ऑपरेशन किसी चीज़ का हल नहीं, तो 5 अरब रुपए आपने मैं उसी पे आ रहा हूँ अमीर साहब। 20 साल से ये वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं। जब 20 साल से ना वहाँ पे दहशतगर्दी ख़त्म हुई, दहशतगर्द बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मिलिट्री ऑपरेशन की जो पॉलिसी है वो नाकाम हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद ज़ोर ज़बरदस्ती से हमारे ऊपर ये चीज़ इन्होंने मुसलत कर दी। ये हमारी पहली कैबिनेट की बात है। जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं मीर साहब, ये उनके लिए पैसे रखे गए हैं, वो हमारे लोग हैं। लोग ऊपर से आएंगे
تو ان کے لیے یہاں پہ گھروں کا انتظام, کیمپس کا انتظام, کھانے پینے کا انتظام, ٹرانسپورٹ کا خرچہ, کیا ہم ان لوگوں کو سڑک پہ چھوڑ دیں, سرد راتوں میں اکیلا چھوڑ دیں؟ وہ ہمارے لوگ ہیں, ہماری حکومت ہے, ہماری ذمہ داری ہے. وفاقی حکومت تو ہمیشہ زور زبردستی کر کے چیزوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ضرب عضب کیا, بقا خیل پہ آج بھی آئی ڈی پیز بیٹھے ہیں. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہر سال آپ کو 17 ارب روپے دیے جائیں گے. 3 سال انہوں نے ہمیں پیسے دیے, 3 سالوں کے بعد آج تک 1 روپے نہیں دیا. وہ لوگ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. باقی آپریشن انہوں نے کیے, انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہر گھر کو 4 لاکھ روپے ملیں گے. 4 لاکھ میں گھر بنتا ہے آج کل, وہ 4 لاکھ روپے بھی ہمیں انہوں نے نہیں دیے. ابھی باجوڑ میں ڈسپلیسمنٹ ہوئی, نہیں, نارتھ وزیرستان میں میر علی کا جو بازار ہے کمپنسیشن ملی ہے. ابھی جو باجوڑ میں ہوا 2.5 ارب روپے ہم نے دیے ڈسپلیسمنٹ کے. ابھی ان کے لیے پیسے ہم نے اس لیے رکھے ہیں کہ یہ لوگ جب ڈسپلیس ہوں گے تو 2.5 لاکھ روپے پر فیملی ہم دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کا, کیمپس کا, کھانے کا, میڈیکل فیسلٹی. لیکن وہ جو 2.5 لاکھ روپے اس کے لیے بھی بیچاروں کو جگہ جگہ سے جا کے دستخط لگوانے پڑتے ہیں, مورے لگوانی پڑتی ہیں. وہ بھی سی ایم صاحب خود جا رہے ہیں فیسیلیٹیشن سینٹر. ان کا نادرا کا وہاں ڈیٹا بیس سسٹم بیٹھا ہوا ہے, وہی ہمیں تنگ کر رہا ہے. جو چیز ان کے ساتھ منسلک ہے, جو چیز ان کے ساتھ لنک کرتی ہے, وہاں خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے. پہلے انہوں نے تو تحصیلدار کا تعلق تو تحصیلدار بیچارہ تو ہم 1:30 بجے تک بیٹھا ہوتا ہے. اچھا, انہوں نے ٹوکن دینا ہوتا ہے نادرا سے, وہاں پہ ایک انٹری ہوتی ہے, اس کے لیے کبھی سسٹم بیٹھ جاتا ہے, کبھی انٹرنیٹ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس کے باوجود پھر ہم نے مینول ان کو ٹوکن دینا شروع کر دیا. لیکن بات بڑی سمپل ہے میر صاحب, یہ دیکھیں یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے. صوبائی حکومت کو آپ اعتماد میں لیے بغیر, اس کے پرمیشن کے بغیر, آج وزیر کہہ رہا ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑا ہو کے بھائی یہ صوبائی حکومت کی مشاورت سے ہوا ہے. جھوٹ بول رہا ہے, غلط بیانی کر رہا ہے. کوئی نہیں کہ اب کوئی بندہ بھی اٹھ کے اسمبلی فلور پہ میں اٹھ کے کچھ بھی کہہ دوں گا, کیا اس کو مان لیا جائے گا؟ کیا ثبوت ہے ان کے پاس؟ وہ تمام تر چیزیں ایڈریس ہوئی ہیں. آج اسد کیسر صاحب نے ان تمام چیزوں کو ایڈریس کیا, اس کے بعد پھر شہریار افریدی صاحب نے ایڈریس کیا. ایک منٹ, اسد کیسر صاحب کا آپ نے ذکر کیا. جی, اسد کیسر صاحب بتائیں جی کیا کہہ رہے ہیں. میں آفر دیتا ہوں, میں ابھی آفر دیتا ہوں, آپ کو آفر دیتا ہوں. آپ پی ٹی آئی کو چھوڑو, کے پی کے سے آپ کی جتنی لیڈرشپ ہے, وہ این پی کی لیڈرشپ ہو, جمعیت علماء اسلام کی لیڈرشپ ہو, وہ پیپل پارٹی کی لیڈرشپ ہو یا سینئر لیڈرشپ ہو, ان کا جرگہ بنائے, اس سے مشورہ کرے, اس کے مطابق جائے. اس میں چیف منسٹر صاحب میں کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب بھی آئے گا, اسپیکر کے پی اسمبلی بھی آئے گا, تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ اس کو بلاؤ اور اس سے پوچھو تمہارے کیا مسائل ہے. یہ بیٹھ کے کیا پتا ہے اس کو تو ایک پرچی ملتی ہے اور اس پرچی میں ایک تقریر ملتی ہے, اور تقریر میں زبان ماشاءاللہ اتنا ہے. جی, یہ خیر سخت الفاظ ہے. میں ظاہری بات ہے غیر پارلیمانی گفتگو بھی بیچ میں کوئی ایسے الفاظ بھی آ گئے, لیکن البتہ اب لاجک کیا ہے میرے بھائی شفیع کی؟ لاجک یہ ہے کہ 4 لاکھ روپیہ اس وقت حکومت نے بتایا اور ابھی جو ہے انہوں نے مختص کیا, اور انہوں نے کہا کہ 4 لاکھ میں کون سا گھر بنتا ہے. وہ بھی بات کی, وہ بھی نہیں دی ہے. یہ ان کی ایلیگیشن ہے. لیکن اس کے ساتھ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنلی ڈسپلیس یا آئی ڈی پیز ہیں ان لوگوں کی نقل مکانی کے لیے ہم ان کو 2.5 لاکھ روپے دے رہے ہیں. 2.5 لاکھ میں کون سا گھر بنتا ہے؟ گھر تو نہیں بنا رہے, وہ تو اس لیے دے رہے ہیں کہ نیچوں کو سیٹل کرنا ہے. جب واپس جائیں گے جو نقصان ہوگا وہ تو آپ بھریں گے نہیں, ہم ہی بھریں گے. میں تو ظاہری بات جو 2.5 نہیں, آپ غلط کر رہے ہیں. آپ کو 1% ایکسٹرا ملا آج. تمام تر جو آپ جو دیکھیں نا, ایک جو بہت میر صاحب غلط بیانی سے کام کر رہے ہیں. اچھا, میرا خیال ہے کہ اختلاف رائے کریں. ایک منٹ, این ایف سی کا انہوں نے ذکر کیا, میں جو 1% مل رہا ہے نا, وہ انفراسٹرکچر میں جو چیزیں تباہ ہوئی اس کے لیے مل رہا ہے. وہ بھی 3% پہ جانا تھا, وہ بھی یہ نہیں بڑھا رہے. اچھا, اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آپ کا مسئلہ ہے تیرا میں جو لوگ گھر چھوڑ کے باہر نکلے ہیں, اس کا تعلق بھی کراچی کے ساتھ بن رہا ہے, نہیں پتا نا آپ کو؟ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ناز بلوچ صاحبہ, پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم, لیکن مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تیرا کے جو لوگ ہیں, بہت سے لوگ جو ہیں وہ تو پرچیاں لے کے بھاگ رہے ہیں نا, ادھر ادھر جا رہے ہیں کہ 2.5 لاکھ روپیہ مل جائے. جو لوگ تھوڑے سے صاحب حیثیت ہیں, ان کو 2.5 لاکھ کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنی پوری کی پوری فیملی لے کے کراچی روانہ ہو گئے ہیں. کچھ پہنچ بھی گئے ہیں. تو کوئی پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ دیکھیں, مشکل وقت میں مختلف اوقات میں آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ کراچی میں آئی ڈی پیز, انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگ ہوں, یا جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے تو کراچی از اے ویری ویلکمنگ سٹی. کراچی میں آپ کو پتہ ہے, میں نے ابھی بھی آپ کے پروگرام سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے کئی سارے ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں
ہمارے پاس جو ہے انفلکس ہوتا ہے اور اسپیشلی جو KPK میں صورتحال خراب ہوتی ہے تو لوگ اس طرف آتے ہیں, تو آ کے بستے بھی ہیں, آباد بھی ہوتے ہیں, کاروبار بھی کرتے ہیں, اور اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ آئین کے مطابق ہے. جی بالکل آئین کے مطابق ہے. اور کراچی ایک ویلکمنگ سٹی ہے. یہاں پہ کوئی شخص اگر 2.5 لاکھ تو کیا میں سمجھتی ہوں 2,500 روپے بھی لے کر آئے گا تو وہ اپنا گزارا کر لیتا ہے کراچی شہر کے اندر. تو لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک آپ آپریشن کی بات کر رہے تھے تو دیکھیں مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 2013 کی بات ہے, تب بانی PTI جو ہے وہ کراچی میں جب حالات برے تھے اور بدامنی اور دہشت گردی کی لہر تھی تو وہ بہت انڈورس کیا کرتے تھے آپریشن کو, یہاں بیٹھ کے بھی کرتے. بالکل. تو وہ کہتے تھے کہ آپریشنز جو ہے یہی حل ہے. اب اگر آج ایک صوبے میں بدامنی ہے اور صوبائی حکومت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوئی ہے اور وہاں پہ دہشت کی فضا قائم ہوئی ہوئی ہے, آپ کے اپنے منسٹرز کو بھتے کی پرچی آتی ہیں. نہیں لیکن وہ جو عمران خان جس پس منظر میں بات کرتے تھے اس کا تعلق تھا 12 مئی 2007 کی جو کراچی میں جو فائرنگ وائرنگ ہوئی تھی. جی بالکل. اس میں پیپلز پارٹی کے ورکر بھی شہید ہوئے تھے, PTI کے بھی شہید ہوئے تھے, ANP کے بھی. تو وہ اس بیک گراؤنڈ میں وہ بات ہے, اس کا تعلق آپ تیراک کے ساتھ تو نہیں ملا سکتے. دیکھیں آپریشن جو ہے اگر وہاں پہ جو KP میں صورتحال ہے جو دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر ہماری فورسز آپریشن کرتی ہیں تو وہ دہشت گردوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ افغانستان سے دہشت گردی پاکستان میں آ نہیں رہی, جو کہ دنیا مان رہی ہے, یونائٹڈ نیشنز مان رہا ہے کہ افغانستان سے انفلکس ہو کے پاکستان میں دہشت گردی آ رہی ہے. ہماری افواج پاکستان کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس تمام ثبوت اور شواہد موجود ہیں کہ افغانستان سے انفلکس ہو کے آ رہی ہے. آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں تو پھر آپ اس کا مقصد یہ کہہ رہے ہیں کہ KP کے اندر لا اینڈ آرڈر کی اتنی بری انٹرنل سچویشن ہے جو آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی, کیوں پھر آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے لوگوں کو, کیوں آپ کنٹرول, تو آپ کے کنٹرول سے جب چیز باہر ہے تو میرا خیال ہے ایسے میں ایک ملک کی امن کے لیے, سلامتی کے لیے اگر ایک آپریشن کیا جا رہا ہے تو اس کو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس کے خلاف بیان بازیاں, تقاریر, اور پھر اوپر سے ٹھیک ہے آپ آئے, آپ نے ایک صوبے میں ایسی سچویشن ہے, کریٹیکل سچویشن میں آپ کے چیف منسٹر جو ہے وہ آئے دن اگر آ کے دوسرے صوبوں میں اگر آپ نے تنقید کرنی ہے تو میرا خیال ہے بات تو ایسے کی جاتی ہے جیسے کہ KP کے 2050 کی ایڈوانسمنٹ کی جو ہے وہ منزلیں چھو رہا ہے اور باقی صوبے پیچھے رہ گئے ہیں. یہ باتیں مناسب نہیں ہیں. جی کچھ چھوٹا رسپانس کر دیں پھر میں. جہاں تک انہوں نے بات کی KPK کی حکومت کی اور آپریشن کی اور افغانستان کی دہشت گردی کی, ایک بہت کوہرام مچایا جا رہا تھا CM صاحب کے بیان پہ, تو کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت بھی بیٹھتی, فیڈرل حکومت بھی بیٹھ جائے, سیکیورٹی ایجنسیز بھی بیٹھ جائے اور ہمیں بریفنگ دے دیں, ہمیں اعتماد میں لے لیں. ہمیں تو یہاں بات ہی نہیں ہم سے کی جا رہی, ہمارے اوپر تو یہ زور زبردستی امپوز کیا جا رہا ہے. اگر ہمیں ایک بریفنگ دے کے ہمارے سامنے کیا یہ امپریشن یا یہ دعویٰ درست ہے کہ وہ جب کہتے ہیں جی کہ آپ دہشت گردوں کی مذمت کریں, TTP کی مذمت کریں, تو شفیع جان کہتے ہیں میں نہیں مذمت کروں گا. میں تو 10 دفعہ کر چکا ہوں. یہ امپریشن پھر کیوں ہے؟ پاکستان کی ریاست میں پاکستان کے آرم فورسز پہ, سیویلین پہ جو بھی دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہے وہ دہشت گرد کہلاتے ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اب اس سے بڑھ کر آج تو وزیر اعظم صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو PTI کی حکومت لے کے آئی ہے پاکستان. جولائی 2022 میں ہماری گورنمنٹ نہیں تھی, جولائی 2022 میں شہباز شریف ہی پرائم منسٹر تھا, پیپلز پارٹی کیبنٹ کا حصہ تھی. جولائی 2022 میں ہی ریسیٹلمنٹ جو ہوئی ہے ان کے سائن سے ہوئی ہے, اس کی باقاعدہ میٹنگ پڑی ہے, وہ ہماری گورنمنٹ نہیں تھی. جولائی 2022 ان کے سائن سے ہوئی ہے, بالکل ہوئی ہے. اس کو ہیڈ شہباز شریف نے کیا تھا اس میٹنگ کو. دیکھیں جس میں فائنل ڈیسیجن لیا گیا جو معاملہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ری سیٹلمنٹ کے لیے کوششیں کی گئیں 1.5-2 سال لگا کے کم از کم, وہ عمران خان صاحب بھی کرتے رہے اور انہی کی جماعت کے جو لیڈر ہیں وہی کرتے رہے, اور وہ اس چیز کے اتنے گرویدہ تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو دے بروکن دی شیکلز آف سلیوری. اور وہاں پہ جب کابل اگست 2021 ہوا تو وہ تمام تر بیانات سب کے سامنے ہیں. اور پھر جس طرح وہ انہوں نے کہا کہ جی ری سیٹلمنٹ, اور شو پہ بیٹھے ہوئے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بیٹھے ہوئے, غالباً TRT تھا یا اس کے نہیں ایک امریکن چینل تھا, اس کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے وہ بات کی. تو یہ میرے خیال سے جس طرح کے بیانات انہوں نے دیے, اور اس کے بعد اس وقت کس کے سائن ہیں, کس ڈاکیومنٹ پہ ہیں, کیا ہے, میرے خیال سے ری سیٹلمنٹ کا کافی پروسیجر اس وقت ان کی اپنی دورہ حکومت میں کمپلیٹ ہو چکا تھا. ایکچولی ہمیں پاکستان میں نا, آپ وزیر قانون ہیں, ہمیں آئین اور قانون کی حکمرانی چاہیے. انگیجمنٹ ہم نے کی تھی صاحب, انگیجمنٹ ہم نے کی تھی, جیلوں کے دروازے انہوں نے کھولے تھے, فائنل اپروول جو ہے وہ شہباز شریف نے دروازے انہوں نے کھول دیے تھے, اور ان کو جس طریقے سے لایا گیا ہے وہ سٹوری کچھ اور ہے. اچھا دیکھیں یہ سیاسی عزائم حاصل کیے جا رہے ہیں. جولائی 2022 کی بات آپ نے کی,
تو جولائی 2022 میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے. جی. آرمی چیف کون تھے؟ باجوہ صاحب تھے. آپ نے ایسے کہا جیسے باجوہ صاحب کو آپ نہیں جانتے. نہیں تو یہ سارے ملوث ہیں. ہاں میں یہ تو نہیں کہہ رہا. دیکھیں ان کی تو کوئی اختیار نہیں ہے نا. اسی طرح جس طرح آپ کا کوئی اختیار نہیں تو تھا. ہم سیکھ رہے ہیں نا. ہم نے غلطیاں کی ہیں. میں مانتا ہوں یہ مانیں گے کہ انہوں نے غلطیاں آپ نے غلطیاں کی ہیں نا. بالکل کی. ہم نے بھی بہت غلطیاں کی ہیں. ہم اس کا ازالہ تو کر رہے ہیں. تو میں اس کا ازالہ نہیں کر سکتا, اس لیے میں بریک لے رہا ہوں. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو اکثر مسائل ہیں ان کا تعلق آئین اور قانون کی حکمرانی سے ہے. جب قانون اور آئین سب کے لیے برابر نہیں ہوگا اور جب قانون اور آئین پر صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں کیا جائے گا تو ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کو آپریشن کرنے پڑتے ہیں. تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس میں ایک کیس کی سماعت تھی اور ایمان مزاری اور ہادی چٹھا دونوں میاں بیوی وکیل ہیں. تو ان کے بہت سے مقدمات ہیں. کچھ مقدمات جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چل رہے ہیں. تو ایک ایف آئی آر جو ہے وہ سامنے آئی ہے, پچھلے سال کی ایف آئی آر ہے. ان پہ 6 مہینے پہلے ایک ایف آئی آر درج کی گئی تھی جو آج سامنے آئی ہے. اور ایف آئی آر جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ایف آئی آر کے مطابق انہوں نے پچھلے سال یعنی کہ 6 مہینے پہلے ملزمان نے ملک دشمن ایجنڈے کی تکمیل اور دہشت گرد تنظیموں کے اعلی کار بنتے ہوئے احتجاج کیا. ایمان مزاری, نادیہ بلوچ, آمنہ بدر ڈنڈوں سے جبکہ ہادی چٹھا پستول سے مسلح تھے. ڈیوٹی پر موجود سرکاری ملازمین کے ساتھ ہاتھا پائی کی. عوامی اور سرکاری گاڑیوں پر پتھراؤ کیا. ہادی چٹھا بما 3 نامعلوم نے سرکاری ملازمین کی وردی پھاڑ دی, زد و کوب کیا اور ان پر تشدد کرتے رہے. ہادی چٹھا کی نگرانی میں ایک شخص نے کانسٹیبل آصف محمود کو جان سے مارنے کی نیت سے زمین پر گرایا, گلا دبایا اور گھسیٹا. ہادی چٹھا نے قتل کی نیت سے آصف محمود پر سیدھا فائر کیا لیکن آصف محمود خوش قسمتی سے بچ گیا. اب یہ جناب اسلام آباد پریس کلب کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا جی, اور اس میں گولیاں چل رہی ہیں. اس میں ہادی چٹھا جو ہے وہ پولیس والوں کے ساتھ گتھم گتھا ہے, نیچے گرا رہا ہے, گاڑیوں کے شیشے توڑ رہا ہے اور پستول لے کے گھوم رہا ہے. اور بیرسٹر صاحب انٹرسٹنگلی اس پورے واقعے کی کوئی کسی نے تصویر نہیں بنائی, کوئی سیلفی نہیں بنائی, کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ ایف آئی آر آج سامنے آئی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بڑی ہی پرسرار ایف آئی آر ہے اور ایف آئی آر لکھنے والوں کی انکوائری ہونی چاہیے؟ میر صاحب, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اگر یہ وقوع ہوا ہے تو بالکل ایف آئی آر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی گلٹی ہے, اور ایف آئی آر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کرمنل مشینری یا انویسٹیگیٹو پروسیس جو سٹارٹ ہوتا ہے. انویسٹیگیشن کا ایک پورا ایک میکنزم ہے اور وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کے لیے. یہ کرمنل مشینری جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے, جسے عام فہم ہم اپنی لیگل لینگویج میں کہتے ہیں کہ اس طرح ایک کیس کی انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے. جو آپ نے کہا کہ پرسار ایف آئی آر ہے یا نہیں ہے, اب یہ تو انویسٹیگیشن جب چلے گی ہوگا تو یہ دیکھا جائے گا کہ نہیں آپ کیا چیزیں بطور ایک وکیل کے, اگر آپ ایک وکیل کے طور پہ سوچیں تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی ایف آئی آر 6 مہینے تک کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, اور جب واقعے کی تفصیلات سامنے آئی ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں فائرنگ بھی ہوئی ہے, اس میں گاڑیوں کے شیشے بھی ٹوٹے ہیں, اس میں لوگوں کو زد و کوب بھی کیا گیا ہے. اور پریس کلب کے باہر تو ہر وقت بہت سے لوگ جو ہیں وہ موبائل فون کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اس کی کوئی کسی نے ویڈیو نہیں بنائی. دیکھیں اس کے جائے وقت وقوع کیونکہ میری نظر سے تو نہیں گزرا کہ یہ ایف آئی آر کے کانٹینٹس کیا ہیں. میری حقیقتاً میں نے ایف آئی آر نہیں پڑھی, اور اس کی جائے وقت وقوع جو ہے وہ کیا ہے میں بالکل دیکھ بھی لیتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ اسی ایف آئی آر میں جو اس کا کون سی جگہ پہ ہوا یہ وقوع, آپ نے کہا کہ نیشنل پریس کلب کے باہر ہوا. اگر نیشنل پریس کلب کے باہر ہوا تو ظاہری بات ہے وہاں پہ اگر یہاں پہ کسی نے ملک دشمن گفتگو کی ہے یا کوئی ملک دشمن نعرہ لگایا, اس کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے, لیکن 6 مہینے پہلے ہونی چاہیے تھی نا. دیکھیں اب یہ 2 چیزیں ہیں. میں اس چیز کو بالکل کنڈون نہیں کرتا. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جو جس تاریخ کا وقوع ہے اس کے بعد جس تاریخ کو ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ میں دیکھ کے بھی آپ کو بتا سکتا ہوں, کیونکہ فوجداری پریکٹس میں تو یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں, اور اگر ڈیلے ہے ایف آئی آر لانچ کرنے میں تو اس کا بینیفٹ تو اکیوز کو جاتا ہے. اب اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے شفیع صاحب کہ یہ ایمان مزاری جو ہے یہ جب آپ کی حکومت تھی تو اس وقت یہ آپ کی حکومت کے زیر تاب رہتی تھی, اور اب مسلم لیگ نون کی حکومت ہے تو ان کے زیر تاب رہتی ہے. گرفتاری ویسے اس کی پچھلے دور میں ہوئی تھی,
اس دور میں نہیں ہوئی تھی. اب ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہو بھی جائیں گی. تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس کو بھی بری لگتی تھی, اب نون لیگ کی حکومت ہے اس کو بھی بری لگتی ہے؟ دیکھیے ابھی اگر آپ ایک اور چیز میر صاحب دیکھ لیں نا, اب 9 مئی ہوا تھا 2023 میں, اب سہیل آفریدی صاحب کو اس میں چارج کر دیا گیا, مطلب 3 سال تقریباً بعد. تو یہ حکومت تو پتہ نہیں کر کیا رہی ہے, یہ پرانے ایف آئی آرز ڈھونڈ رہی ہیں, کیا کر رہی ہے, سب کو اسی میں چارج کیا جا رہا ہے. جہاں تک ایمان مزاری کی بات ہے تو اگر اسٹیٹ کے خلاف کوئی کارروائی ہو, جیسے آپ نے کہا, بالکل کارروائی ہونی چاہیے, لیکن اسی ٹائم ہونی چاہیے تھی. یہ تو نہیں ہے کہ ابھی آپ کسی اور ایشو کی وجہ سے کوئی پرانی ایف آئی آر میں اس کو چارج کر لیں. اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ 9 مئی جس طرح رانا ثناءاللہ کہتے ہیں اگر 8 فروری کی کال واپس نہیں لی گئی تو 9 مئی کے مقدمات کھول دیے جائیں گے. تو مطلب یہ ہوا کہ 9 مئی آپ نے تحریک انصاف کے لیے رکھا ہے, جیسے تھوڑا بہت آپ پہ پریشر پڑے گا آپ وہی مقدمات دوبارہ کھول دیں گے. تو یہ ملک اگر اب آگے چلنا ہے اور جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں, اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی ہو, اور جس کی جنگ ہم سڑکوں پہ لڑ رہے ہیں, سویلین سپریمیسی. ناز بلوچ صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں ہم آئین اور قانون کی بالادستی کی جنگ سڑکوں پہ لڑ رہے ہیں, سویلین سپریمیسی کی جنگ سڑکوں پہ لڑ رہے ہیں. جس واقعے کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد کا واقعہ ہے. تو اگر اسلام آباد میں ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اور جگہ پہ بھی ہوتے ہوں گے. دیکھیں یہ جو آپ نے بات کہی کہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو اور جگہ بھی ہوتے ہوں گے, اس میں پولیس ریفارمز کی سخت ضرورت ہے. اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے ایسے کیسز کے اندر ایف آئی آر لانچ ہو جاتی ہے اور حقیقتاً میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 6 ماہ لگ جاتے ہیں گرفتاری کرنے میں. بہت سے لوگ جو ہے وہ مفرور ہو جاتے ہیں, وہ ہاتھ نہیں آتے, وہ ملتے نہیں ہیں, اور پھر کیپیسٹی کا بھی بہت بڑا ایشو ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کو لوکیٹ کرنے میں, یہ میں اس اسپیسیفک کیس کی بات نہیں کر رہی ہوں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس اسپیسیفک کیس, لیکن ایک جنرلی ایک ایف آئی آر کا لانچ ہونا اور پھر اس کے اندر اور ایویڈنس کی بات ہوتی ہے. اگر ایویڈنسز انف نہیں ہے, سفیشینٹ نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ جو ہے وہ اگلی پارٹی کو ہی ہوتا ہے جس کو اکیوز کیا جا رہا ہے. اگر تو ایویڈنسز نہیں ہیں, موقع کے اوپر جو ہے کوئی وہاں کی فوٹیجز یا وہاں پہ کوئی اس موقع کے اوپر کوئی چیزیں شواہد انف نہیں ہوئی تو یہ کیس کمزور ہوگا. اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو کیس اس مطابق چلے گا. یہ اس پرٹیکولر کیس کی میں بات نہیں کر رہی, لیکن جنرلی ہمارے پاس پولیس ریفارمز کی بہت شدید ضرورت ہے, اور اس کے علاوہ ہمیں قانون سازی کی بھی بہت ضرورت ہے. ہمارے پاس بہت بڑے بڑے جو ہے وہ مجرم جو ہے وہ گیٹ اوے ہو جاتے ہیں, آسانی سے جو ہے وہ باہر آ جاتے ہیں, اور ان کو بیلیں بھی مل جاتی ہیں, بیل بھی مل جاتی ہے, اور پھر دوبارہ وہ باہر آ جاتے ہیں. بیل کیوں مل جاتی ہے ان کو؟ کیونکہ ہمارا قانون اجازت دیتا ہے. بہت سارے ایسے جرم ہیں جن کے اوپر سخت سزائیں ہونی چاہیے, لیکن ان کے اوپر بھی ہمارے پاس ابھی تک جو ہے وہ سزائیں موجود نہیں ہیں. تو یہ قانون سازی تو مل ملا کے ہوگی نا. قانون سازی مل ملا کے ہوگی. پولیس ابھی پچھلے دنوں آپ کی پارٹی کی ایک ایم این اے جو ہیں انہوں نے جہیز کے خلاف ایک بل پیش کیا, مسترد کر دیا گیا. حالانکہ جہیز کے خلاف تو سب پارٹیوں کو مل کر ایک قانون منظور کرنے کی ضرورت تھی, اس کو مسترد کر دیا گیا. دیکھیں قانون وہی بات ہے کہ قانون سازی جو ہے وہ کرنا ہمارا کام ہے, لیجسلیشن کرنا ہمارا کام ہے, لیکن دوسری طرف جو پولیس ریفارمز کی میں بات کر رہی ہوں, یہ بات میری بلکہ پارلیمنٹ میں طلال چودھری صاحب سے بھی میں نے ان سے بھی گفتگو کی تھی, اور انہوں نے اس بات کو مانا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے کیپیسٹی کو امپروو کرنے کی بہت ضرورت ہے. زیادہ مناسب آدمی ہیں, کیوں جی پولیس ریفارمز کی ضرورت ہے. بالکل ہے. میں اور گائے بگائے وہ دیکھیں ہمارے انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ وہ ہوتے بھی رہتے ہیں. اور ابھی تو آپ ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کر کے آئے ہیں. جی وہ بچوں کے حقوق کے حوالے سے تھی, چائلڈ رائٹس کنونشن کے حوالے سے تھی, اور وہ بھی بڑا ان کو بھی بڑی توقع ہے کہ اس پہ بھی قانون سازی ہونی نہیں ہم نے کی. دیکھیں اب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری ایک آنریبل ممبر ہیں, ان کا تعلق ہماری اتحادی جماعت سے ہے, شبیلہ فاروقی صاحبہ. انہوں نے بل انٹروڈیوس کروایا کیونکہ انہوں نے سندھ میں 10 سال پہلے ہی انٹروڈیوس کروایا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ, اور ابھی انہوں نے اس پارلیمنٹ میں تو حکومت بھی اپنا ایک بل انٹروڈیوس کروا رہی تھی, اور پھر ہم نے ان کا بل یہ اڈاپٹ کیا, اور بڑی اچھی کوشش کاوش تھی, اور اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا. اسی طرح ان کا ایک اور وہ ڈومیسٹک وائلنس کا بل تھا, اس کو میں نے وہ ہائی لائٹ کیا. تو قانون سازی تو ہو رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ افیکٹو امپلیمنٹیشن آف دا لاز جو ہم بناتے ہیں وہ بھی ہونا ضروری ہے. اور وہ کس نے کرنی ہے؟ وہ ہم نے ڈنڈا اٹھا کے پولیس فورس تو بننا نہیں ہے. اس کے لیے واقعتاً ناز بلوچ صاحبہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ کیپیسٹی بلڈنگ اور پولیس ریفارمز اس پہ بھی کام ہونا ضروری ہے, اور اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے. جی آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور یہ جو آج جن واقعات پہ گفتگو کی ہے, ان تمام واقعات کا تعلق آئین اور قانون کی حکمرانی سے ہے. اچھا, اب یہ ایک اتنا زیادہ یہ لفظ اور یہ جملہ استعمال ہوتا ہے جی کہ ہمارے مسائل کا حل آئین اور قانون کی حکمرانی ہے, تو کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرتا, اور جو انکار نہیں کرتا اس طرح اسباب میں سر ہلاتا ہے, وہی آئین اور قانون کی خلاف ورزی
کرنے میں کوئی شرم بھی محسوس نہیں کرتا۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میں کیا کہہ رہا ہوں، اس لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔